अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और शेयर किया करें। इससे राइटर की हौसला अफजाई होती है। नावल नेम रहमत का सफ़र, एपिसोड 4, रिटन बाय एस फीरान। वो पहली बार मुस्कुराया। मैंने देखा है कि आप ज़्यादा वक़्त मस्जिद में गुजारती हैं। रुबा नरम लहजे में बोली, हाँ, मेरे दिल को सुकून वहीं मिलता है। यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ इंसान अपने आप को सुन लेता है। ये जुमला फराज के दिल में उतर गया। उसने सोचा, ये रुबा लड़की आम नहीं, ये इस शोर भरी दुनिया में खामोश रोशनी है। कुछ दिनों में वो दोनों बातचीत करने लगे। रुबा हमेशा उसके साथ दीन और इल्म की बातें ही करती। कभी कोई हदीस सुनाती, कभी कुरान पाक की कोई आयत समझाती। उसके अल्फाज में नरमी थी, मगर वज़न भी। फराज को लगने लगा था जैसे वो उसके वजूद के अंदर उतर रही है। पहली बार फराज ने सोचा, शायद बदबू मेरे लिए सज़ा नहीं थी, बल्कि एक कसौटी थी। मुझे गंदगी दिखाई गई ताकि जब रोशनी मेरे सामने आए तो मैं इसे आसानी से पहचान सकूं। लेकिन उसके दिल में एक सवाल फिर भी गूंजता रहा, क्या वाकई ये लड़की रुबा मेरी पनाह है? क्या ये मेरी ज़िंदगी की आजमाइश में मेरे लिए सुकून का सबब बनेगी, या फिर ये भी किसी और बड़े इम्तिहान की शुरुआत है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दिन तेज़ी से गुजर रहे थे, मगर उसके लिए वक्त जैसे थमसा गया था। ये लड़की रुबा सादा, दीनदार और पुरसुकून फराज की ज़िंदगी का महवर बनती जा रही थी। बाकी दुनिया के शोर, क्लासेस, महफिलें, सब कुछ पसे मंज़र में धुंधला सा गया था। वो दोनों अब अक्सर लाइब्रेरी के एक सुनसान गोशे में बैठते। बाकी तुलबा शौकरान किताबों और काफ़ी के कपों में उलझे रहते, मगर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू किसी और ही जहान की लगती। वो आयत पढ़ती और कहती, मोहब्बत सिर्फ दिल का खेल नहीं, बल्कि ये अल्लाह पाक का अतिया है। असल मोहब्बत वही है जो इंसान को खालिक हकीकी के करीब कर दे। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरता। फराज को लगा जैसे वो पहली बार मोहब्बत की असल तारीफ सुन रहा है। फराज ने सोचा, शायद यही वो औरत है जिसे ढूंढने के लिए मेरे वजूद को बदबू और सच्चाई के इम्तहानों से गुजारा गया। एक दिन वो दोनों मस्जिद के सहन में बैठे हुए थे। मगरिब की अजान हो रही थी। आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और हवाओं में एक रूहानी सुकून। फराज ने हिम्मत करके कहा, जब मैं आपके करीब होता हूँ तो बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। वो बदबू, वो खौफ, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपके वजूद से मुझे खुशबू आती हुई महसूस होती है। रुबा चौंक गई। बदबू, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। फराज लम्हा भर को खामोश रहा, फिर बोझल और अफसरदा आवाज़ में बोला, हमारा ख़ानदान बरसों से किसी की बदवा के ज़ेरे असर है, जिसका असर आने वाली नस्लों तक उनकी ज़िंदगियों पर असर अंदाज होता है। और इसी बदवा के ज़ेरे असर मेरा भी वजूद है। मेरे अंदर एक लानत है। औरतों के करीब आते ही मुझे उनके बातन की बदबू महसूस होना शुरू हो जाती है।
ایسی بدبو جو ان کے گناہوں، ان کے رازوں کو مجھ پر ظاہر کرتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کی قربت یا کسی کے قریب جانے پر سکون نہیں پایا سوائے آپ کے۔ روباہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، اگر تمہارے وجود کو عورتوں کے راز و گناہ دکھائے گئے ہیں تو شاید یہ تمہارا امتحان ہے، اور اگر میرے قریب تمہیں خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مکمل کامل ہوں، بلکہ یہ کہ اللہ پاک نے تمہارے دل کے لیے سکون میرے وجود میں رکھا ہے۔ اس کے یہ الفاظ فراز کے دل میں بجلی کی طرح گونج گئے۔ پہلی بار اسے لگا کہ محبت کوئی کھیل یا لذت نہیں بلکہ ایک پیغام الہی ہے۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں اور بھی گہری ہونے لگی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کتابوں سے زیادہ دلوں کو پڑھنے لگے۔ وہ اسے اپنے خواب، اپنے خوف اور اپنی لعنت کے بارے میں بتاتا اور وہ ہمیشہ کہتی، جو چیز تمہیں دوسروں کے اندر بدبو کی صورت دکھائی دیتی ہے وہ تمہارے لیے بالکل بھی بوجھ نہیں، رہنمائی ہے۔ تمہیں گندگی شاید اسی لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ تم روشنی کی پہچان کرنا سیکھو۔ فراز کے دل میں پہلی بار محبت اور ایمان ایک ساتھ جاگنے لگے۔ روباہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک دروازہ تھی، ایک ایسے جہان کا دروازہ جہاں محبت، سکون اور حقیقت سب ایک ساتھ تھے۔ محبت اب اس کی رگوں میں خون کی طرح بہنے لگی تھی، مگر یہ محبت عام محبت جیسی نہیں تھی۔ یہ سکون دیتی تھی، روشنی جگاتی اور ایمان کو جلا بخشتی تھی۔ فراز نے پہلی بار محسوس کیا کہ بدبو جو ہمیشہ اس کے لیے سزا تھی اب اس کے لیے رہنمائی بن چکی ہے۔ فراز اور وہ لڑکی روباہ اکثر شام کے وقت مسجد کے صحن میں بیٹھتے۔ سورج ڈوبتے وقت آسمان پر لال رنگ کی چادر بچھتی اور ہواؤں میں ایک عجیب روحانیت گل جاتی۔ وہ آیات پڑھتی اور وہ دل میں سوچتا، اگر محبت کی کوئی صورت ہے تو شاید یہی ہے۔ روباہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے فراز کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ صرف ایک وجود نہیں تھی بلکہ روشنی کا وہ جھونکا تھی جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کے قریب کر دیا۔ کل تک جو شخص کلب کی رنگین روشنیوں میں راتیں گزارا کرتا تھا آج انہی راستوں سے نظریں چرا کر مسجد کے دروازے تک پہنچنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی محفلیں بدل گئی، دوستیاں چھوٹنے لگی اور دل ایک نئے رشتے کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ رشتہ جو انسان کو براہ راست اللہ پاک سے جوڑ دیتا ہے۔ روباہ کی قربت نے فراز کو وہ احساس عطا کیا جو اس نے پہلے کبھی نہ جانا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں سکون اترنے لگا اور عبادتیں اب محض رسم نہ رہی بلکہ لطف اور لذت کا ذریعہ بن گئی۔ روباہ کی باتوں اور اس کی وجود کی پاکیزگی نے اسے یہ موقع دیا کہ وہ ایمان کے اصل ذائقے کو محسوس کر سکے۔ اب فراز کو محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی سب خواہشیں فانی ہیں مگر دین کی قربت میں جو سکون ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ روباہ صرف ایک نام نہ رہا، وہ اس کے لیے خوشبودار ہوا ہی نہیں بلکہ ہدایت کا جھونکا بھی بن گئی۔ لیکن یونیورسٹی کا ماحول کچھ اور کہہ رہا تھا۔ باقی
طلبہ کے لیے ان کا یہ تعلق عجیب تھا. کئی لڑکیاں اس کی طرف کھنچتی تھی لیکن اس کا انکار انہیں چبھتا تھا. دوست اس کے بدلتے رویوں پر سوال کرنے لگے تھے. یار تم اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تم کلب آتے تھے اب مسجد میں پائے جاتے ہو. لگتا ہے کوئی خاص بات ہے. وہ مسکرا کر اپنی بات ٹال دیتا مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان دونوں کا تعلق سب کے سامنے آ سکتا ہے یا شاید اس کا راز بھی کبھی سب کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے. وہ دن جلد ہی آ گیا. یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا. سب کو مدعو کیا گیا. حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. موسیقی، کہکے اور شوخیوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی. روباہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئی. روباہ کے وجود کو دیکھتے اسے ایک الگ ہی سکون محسوس ہوا. سادہ سا لباس، سر پر دوپٹہ اور جھکی ہوئی نظریں. فراز نے اس لمحے کچھ عجیب محسوس کیا. باقی سب لڑکیوں کے قریب جانے پر ہمیشہ جو بدبو آتی تھی اس رات جیسے بدبو اور تیز ہو گئی تھی. اس کے دماغ پر بوجھ بڑھ رہا تھا. حال میں جتنی زیادہ ہنسی اور شور برپا تھا اتنی ہی زیادہ سراہٹ اس کے اندر سرایت کر رہی تھی. اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باہر نکل آیا. جیسے ہی فراز حال سے باہر نکلا اس کے دوست بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اس نے جھنجھلاہٹ میں سب کو جھٹک دیا. سلیمان جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے نرم لہجے میں بولا، فراز سب خیریت تو ہے نا؟ تم روز پر روز عجیب سا رویہ اختیار کرتے جا رہے ہو. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. فراز نے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخر تم لوگ کیوں میری پرائیویسی کا گلا گھونٹتے ہو؟ ہر وقت سوال، ہر وقت ٹوہ لگانا. کیا تم لوگ میری خاموشی بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس کے دوست جو ابھی لمحہ بھر پہلے فکر مندی کے ساتھ اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے اس کی تلخی سن کر جیسے پتھرا سے گئے. سب کے چہرے اتر گئے تھے اور وہ خاموشی سے پلٹ گئے اور فراز اپنی تنہائی میں کھڑا رہ گیا جیسے اس کی زبان نے خود ہی اس کے گرد دیوار کھڑی کر دی ہو. اتنے میں روباہ بھی فراز کے پیچھے آ گئی. کیا ہوا فراز، تم ٹھیک ہو نا؟ فراز ہانپتے ہوئے بولا. یہ لوگ، یہ محفل مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے. بدبو، بہت زیادہ بدبو. روباہ چند لمحے خاموش رہی پھر بڑے نرم لہجے میں بولی، یہ دنیا ہمیشہ تمہیں بدبو دکھائے گی کیونکہ لوگوں کے اندر گندگی بڑی ہوئی ہے، لیکن تمہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ تم بدبو کے پیچھے جاؤ گے یا خوشبو کے. فراز نے روباہ کی آنکھوں میں دیکھا. وہ آنکھیں اسے روشنی سے بڑی ہوئی محسوس ہوئی. اس لمحے اسے لگا جیسے وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں وہ اپنی حقیقت کو بآسانی دیکھ سکتا ہے. مگر اگلی ہی صبح ایک اور جھٹکا اس کا انتظار کر رہا تھا. یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر ایک خبر لگی ہوئی تھی. مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والی ایک پاکستانی لڑکی پر کچھ طلباء نے اعتراض کیا ہے. انتظامیہ اس پر کارروائی کر سکتی ہے. فراز کا دل دہل کر رہ گیا. تو یہ لڑکی اب تنقید
اور مخالفت کی زد پر ہے؟ میری وجہ سے یا اپنی راست بازی کی وجہ سے؟ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت صرف سکون نہیں دیتی بلکہ قربانی اور امتحان بھی ہے۔ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر لگی یہ خبر چند گھنٹوں میں پورے کیمپس میں پھیل گئی۔ کچھ طلباء اسے طنز کا نشانہ بنانے لگے۔ از قلم اسپیرا ناول اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔